हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू एपिसोड 45 पार्ट 1। और नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है। ये आखिरी अपडेट थी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बिफोर द पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि जैसे आप सबको पता है जब पीएसएल शुरू होती है तो काफ़ी चीज़ें अंडर द रग छुप जाती हैं। और इस वक्त काफ़ी चीज़ें थी एड्रेस करने के लिए पीसीबी की तरफ से, जो शुक्र है उन्होंने कर ली और हमें कुछ आंसर्स अब मिल गए हैं। एक नया चीफ सेलेक्टर करार हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मिस्टर हारून रशीद। जी वही नाम है जिसको हम बरसों से सुन रहे हैं, डेकेड्स हो गए हैं इसी नाम पे ऊपर हम लगे हुए हैं। इनफैक्ट अभी मैं काम कर रहा हूँ आप सब के लिए, वसीम अकरम की बुक पढ़ रहा हूँ, एक उनके लिए एक नई प्लेलिस्ट आ रही है आइज़ ऑफ द सुल्तान। उसके अंदर वसीम अकरम ने हारून रशीद के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी थी डिफेंस में अपने, और उस वक्त हारून रशीद टीम मैनेजर थे। ये वसीम अकरम के प्लेइंग डेज की बात है। उसके बाद हारून रशीद चीफ सेलेक्टर बने हैं, कई पोस्ट उनको मिली हैं, इसकी वो बात करेंगे। उनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, फाइनल हो गया है। और उसके अलावा और भी बड़ी बातें की हैं नजम सेठी ने इस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस की वो बात की है, एसीसी मीटिंग की वो बात की है, क्या स्टांस है नजम सेठी का पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट के ऊपर। और उसके अलावा आमिर के कम बैक के ऊपर बात हुई है। प्लस वी हैव अ न्यू कोच, बेसिकली 90% कन्फर्म हो गया है, मिकी आर्थर इज मेकिंग अ कम बैक इनटू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और जिस तरीके से एग्जिट हुआ था, लग रहा था कि अनफिनिश बिजनेस है, और लगता है कि अब उनका टाइम वापस आने लगा है। और आज एपिसोड 45 में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी, राइट हेयर ऑन दूसरा व्यू पॉडकास्ट। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिकी आर्थर की कोचिंग की। वापसी तो हो रही है उनकी, लेकिन इसका क्या मतलब होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नजम सेठी अपने पुराने लोगों को वापस ला रहे हैं, अपनी टीम को वापस ला रहे हैं, जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं काम करने के साथ। उन्होंने खुद ही कहा ये बात। और क्या फ़ायदा होगा इसका, इसका तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एज अ कोच हमें पता है कि मिकी ने पास्ट ग्लोरी दिखाई हुई है पाकिस्तान को। अब बात यह है कि बहुत ही एक पोलराइजिंग कैरेक्टर हैं वो। कुछ प्लेयर्स को बहुत पसंद थे, मैं सिर्फ क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, और कुछ क्रिकेटर्स को इतने नहीं पसंद थे। फॉर एग्जांपल बाबर आजम की सुनते थे हम, बनती हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल खुर्रम मंजूर हैं, एक डोमेस्टिक प्लेयर, जिन्हें भी हाल ही में इंटरव्यू में कहा है कि मिकी की बेसिकली सोच होती थी कि 30 प्लेयर हैं और उन्हीं 30 में से खिलाने हैं, और जो भी बाहर जो भी कर रहा हो उसको नहीं देखते। तो अगेन ये डबल एज स्वॉर्ड है मिकी आर्थर की, लेकिन ही इज़ वेल ऑन हिज वे ऑन कमिंग बैक। वो इस वक्त डर्बी शायर के कोच हैं, और डर्बी शायर के कप्तान शान मसूद हैं। और इधर बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है शान मसूद और मिकी आर्थर का, क्योंकि जैसे आप सबको पता है बहुत देर से बातें चल रही हैं कि क्या टेस्ट कप्तानी को डिवाइड आउट कर देना चाहिए बाबर आजम से। और रिपोर्ट्स यही आ रही थी कि मिकी आर्थर की रिकमेंडेशन पे नजम सेठी ने फैसला करना है कि इसको चेंज किया जाए, शान मसूद को लाया जाए। अब बात दरअसल सी ये है कि इस वक्त बाबर आजम के पास बहुत देर से एक ग्रिप थी टीम के ऊपर। जो वो चाहते थे होता था, बड़ी एम्पावरमेंट मिली हुई थी उन्हें। लेकिन इस रजीम का दिमाग ये कहता है कि हर किसी को अपने रोल्स दिए जाएं और उन्हीं रोल्स में वो महदूद रहें और उनमें ही वो परफॉर्म करें। इसके हवाले से ही समझें बात की थी नजम ने कि इस वक्त मिकी आर्थर से कुछ फाइनल बातें हो रही हैं कि उनको कौन से लोग चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे बातें हो रही हैं। अब ये किस चीज़ की बात हो रही है? क्या ये मैनेजमेंट पर्सनल है जो लाना चाह रहे हैं मिकी, या क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मिकी पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। मीडिया वाले लोग ये बातें पूछते नहीं हैं, वो बात का वापस सवाल नहीं करते, मैं देखता हूँ। लेकिन अगेन अच्छे तरीके से हैंडल किया था नजम सेठी ने मीडिया को, अ लॉट बेटर देन रमीज राजा हु गॉट अ लॉट ऑफ हीट इन द मीडिया। और उसके अलावा लेकिन मैं देखता हूँ, आई कैन सी थ्रू अ लॉट ऑफ नजम सेठी। वो बहुत ही पॉलिटिकल हैं, नज़र आता है वो अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा बातें वो आपको बताया डबल वाली, बाबर आजमी की कप्तानी होगी, वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, लेकिन कप्तानी के ऊपर कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं। उसके अलावा बस नजम की यही बात है कि उन्हें कहा था कि एक ऑडिट किया था पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2008 से। 2008 में पिछला ऑडिट हुआ था, और फिर 2014-15 में हुआ था, क्योंकि नजम सेठी ने कहा था नवाज शरीफ को कि आप ऑडिट करें इसका।
تو میں سوچنے پہ آ گیا، کیونکہ میں اکاؤنٹنگ میں ہوں، میں یہ ایشورنس انگیجمنٹ اسکیم میں، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کب ضرورت ہوتی ہے آڈٹ کی. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت پی ایس ایل شروع ہونے لگا تھا 2016 میں، تو 2014 2015 میں اس کی ہی تیاری ہو رہی ہوگی، اور جو فائنانسنگ ہوگی، جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کی ریکوائرمنٹ سے ایک ہوگی کہ آڈٹ کیا جائے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اور اسی کی وجہ سے پرابیبلی یہ آڈٹ ہوا ہوگا. لیکن نجم سیٹھی was pretty quick to credit himself and his leader نواز شریف in that. Again, ہو سکتا ہے سچ کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے اپنے دل سے انہیں آڈٹ کرایا وغیرہ، لیکن I could see through a lot of نجم سیٹھی in this press conference. اس کے علاوہ اگلی بات پہ چلتے ہیں. جو نجم سیٹھی نے نیا سلیکٹر اس وقت انہوں نے کنفرم کر دیا، ہمارا اب چیف سلیکٹر کون ہے؟ مسٹر ہارون رشید. جیسے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، he's been a name associated with Pakistan cricket forever. اور کیا پوائنٹ ہے اس ان کو بنانا چیف سلیکٹر کا، مجھے سمجھ نہیں آیا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہد افریدی ہمارے انٹرم چیف سلیکٹر ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ لانگ ٹرم رہیں، لیکن وہ اپنی باقی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے اس چیز کو پورا نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، اس کا تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ دماغ میں کوئی فریش بندہ ہونا چاہیے جو کھیل چکا ہے لیٹلی، جس کو T20 کرکٹ وغیرہ لمیٹڈ اوورز کا پتہ ہے، اور ماڈرن کرکٹ کا پتہ ہے جس کو. اور پھر آپ لا رہے ہو ہارون رشید کو ریپلیسنگ شاہد افریدی انٹرم. لائک اٹ میکس زیرو سینس. اب سینس یہی ہے کہ آپ کو ایک یس مین چاہیے تھا. اور میں آپ کو فرینکلی بات بتا رہا ہوں، ہارون رشید بہت دیر سے پی سی بی میں، تو ان کو عادت ہے یس یس کر کے ادھر ادھر ہونے کی. آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی، لیکن دس از اے ججمنٹ جو میں نے ادھر ادھر باتیں سنی ہیں میڈیا میں وغیرہ. یس نہیں، لیکن وہ بہت دیر تک چلتے ہیں، اور ظاہر ہے یس بڑا کہنا پڑتا ہے اس بات کے لیے. اب بات یہی ہے کہ وہ جب یس یس کرتے رہیں گے تو سلیکشن ہوگی کوچ سے. کوچ کون ہوگا؟ مکی اور نجم ایسے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی نجم نے یہ بھی کہا تھا کانفرنس میں کہ میں سلیکشن میں کبھی انٹرفیئر نہیں کروں گا. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ شرجیل خان کی سلیکشن میں تو آپ نے انٹرفیئر کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سلیکٹر تگڑا ہوتا تو نہ ہونے دیتا نا. اور اگین ایسی بات ہو رہی تھی، مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس وقت نئے آئے تھے نجم سیٹھی، وہ ظاہر ہے شرجیل کو سلیکٹ کر کے کوئی ہنگامہ نہیں مچانا چاہتے تھے، کیونکہ رمیز نے دیر سے بوائے کیا تھا ایسے لوگوں کو، تو وہ ایز ان ہونا چاہتے تھے. لیکن اس کانفرنس میں انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ افریدی کو زیادہ تگڑا ہونا چاہیے تھا، اور میں انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن میرا حق ہے کہنے کا. تو اگین حق بھی ہے کہنے کا، انٹرفیئر نہیں کرتا، آگے بھی کروں گا. اور اب وہ آگے ہیں ہارون رشید، یس کریں گے مکی آرتھر ٹیم بنائیں گے 30 لوگوں کا. آپ کو پہلے بتا دی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں مجھے کیا نظر آ رہا ہے سر. اب تھوڑی اے سی سی کی اوپر بات کر لیتے ہیں. ایشین کرکٹ کاؤنسل کی بڑی دیر سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور یہ بات اب ختم ہونے لگی ہے. فیبروری میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے بحرین میں، اور ادھر نجم سیٹھی ریز کریں گے کافی ایشوز جو نظر آ رہے ہیں. پرائمریلی یہ کہ پاکستان میں سپٹمبر میں ایشیا کپ ہے، اور وہ اب نہیں ہوگا ادھر، اور وہ نیوٹرل ایونیو میں ہونے جا رہا ہے. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے رمیز راجہ نے بہت ہی اسٹرانگ سٹانس لیا تھا اگینسٹ دس ہول سیناریو، اگینسٹ انڈیا. ان فیکٹ جس طریقے سے ان کی اسٹیٹمنٹس آئی تھیں، آئی ریئلی تھنک کہ ہی وینٹ اوور دا ٹاپ، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور نجم سیٹھی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگین از اے ویری گڈ ڈپلومیٹ. انہوں نے جس طریقے سے اس بات کو انگیج کیا، انہوں نے کہا کہ یار میں اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں سارے آپشنز اپنی جیب میں رکھنا چاہتا ہوں، جب ٹیبل بات ہوگی اس وقت بات ہوگی، اس وقت ساروں کو پتہ چل جائے گا. اس وقت میں اپنے آپ کو پریشر میں کیوں ڈالوں آپ لوگوں کچھ کہہ کے بعد میں پوری ہو یا بات یا نہ ہو. تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے رمیز راجہ کی یہ فلاسفی تھی، تو انہوں نے اچھا ڈیل کیا. کسی نے کہا کہ فینس چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کرکٹ ایک دوسرے کے پاس جائیں، کھیلیں، دیکھیں، نظر آئیں. نجم سیٹھی نے کہا انڈیا کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ پاکستان ادھر جائے لیکن وہ ادھر نہ آئے. تو یہ بہت دیر سے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا، اور یہ سچ بات ہے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے ویو آلویز سیڈ کہ مطلب لیٹس پلے کرکٹ ہونی چاہیے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیولز پہ ہے، لیکن زیادہ تر ریزسٹنس جسٹ بورڈ لیولز پہ ادھر سے ہی آتا ہے. جب بھی پرانے وسیم خان وغیرہ پرانے جو بھی تھے they were open to it، لیکن کچھ ہوتا نہیں تھا. اگین اب پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. ای سی سی کی میٹنگ ہونے لگی ہے. اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کی کہ آئی سی سی کی میٹنگ ہے پھر مارچ میں. فیب میں اے سی سی کی میٹنگ ہے، اور مارچ میں پھر آئی سی سی کی میٹنگ ہے، جس میں نجم سیٹھی یہ ایشو پھر سے ریز کریں گے کہ پاکستان میں یہ ہے ایشیا کپ کیا ہو رہا ہے نا. اور اگین وی ہیو ٹائم ٹل سپٹمبر، سو ہوپ فلی وی کین گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. لیکن آپ سب کو یاد دلاتے چلوں، یہ وہی نجم سیٹھی ہیں جنہوں نے 2000
2014-2015 میں کیس کیا تھا انڈین کرکٹ بورڈ کے اوپر کہ آپ ہمارے پاس کھیلنے نہیں آئے بائیلیٹرل سیریز پاکستان میں اور ہمارا کوئی نقصان ہوا اور ہمارا کوئی لیگل کلیم ہے آپ کے اوپر. کیس کیا اینڈ اینڈیڈ اپ پیئنگ اے ہیفٹی اماؤنٹ ٹو دا BCCI. پاکستان نے پیسے دیے پھر BCCI کو. تو یہ ہسٹری رہی ہے نجم سیٹھی کی انٹریکشن کے ساتھ, لیکن ہوپفلی دس ٹائم یو کین گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دس اف ناٹ دی ایشیا کپ ان پاکستان. اس کے علاوہ میں بس بات کرنا چاہتا ہوں محمد عامر کی. محمد عامر ان کو گرین سگنل مل گیا. وہ کوٹ ان کوٹ ریٹائرڈ تھے اینڈ اس کے بعد کافی وہ میڈیا چینلز میں آئے تھے, انہوں نے اپنے اوپینینس کو ایکسپریس کیا تھا. ان کو کہا گیا کہ آپ پرفارم کریں اور ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اور آ جائیں کہ پرفارم کرتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ جو فکسرز ہیں جن میں سزا پوری کی ہے وہ واپس آ سکتے ہیں. اور میں یہی بولوں گا کہ میں حق میں تھا کہ میچ فکسنگ لا بنے تاکہ ایسا ہمیں فیس نہ کرنا ہو اور ساروں کو پتہ ہو کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ نہیں بنا لا تو اٹ وڈ بی انفیئر کہ آپ ایک کے ساتھ یہ کریں دوسرے کے ساتھ یہ کریں. یہ پلیئرز آلریڈی آ گئے ہیں واپس سرکٹ میں, سزا پوری کی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم ڈیبیٹ کرنے لانا چاہیے یا نہیں, یہ کھیل چکے ہیں واپس آ کے. تو اب وہی بات ہے کہ عامر کو گرین سگنل مل گیا ہے. عامر کے لیکن نخرے ختم ہوں گے یا نہیں اس کے اوپر بہت بات ہے, کیونکہ ایک تو پرفارم کرنا ہوگا, بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے آپ کی پیس بیٹری چل رہی ہے کسی کو جگہ نہیں مل رہی بھائی کھیلنے میں, کسی کو جگہ نہیں مل رہی کھیلنے کے لیے. جب سے نسیم شاہ آن فائر ہوا ہے, آپ کا وہ نمبر 1 بولر بنا ہے. اٹس امیزنگ کہ کتنی آپ کی اسٹرینتھ ہوگی یا فاسٹ بولنگ. یو ہیو دہانی جسٹ ویٹنگ اور حسنین ہوز فالن بیک. لیکن عامر کو بہت کمپٹیشن ملے گا اس حساب سے. لیکن لیٹس سے اگر وہ پرفارم کر بھی دیتے ہیں, آئی نو اے ٹن آف پیپل ہو آر سیئنگ کہ یار ہم چاہتے ہی نہیں ہیں اس بندے کو دیکھنا. جس طریقے سے اس نے ہماری فیوریٹ ٹیم کے بارے میں بات کی, ہماری فیوریٹ پلیئرس کے بارے میں بات کی میڈیا میں آ کے, اور اس T20 ورلڈ کپ میں پاکستان فائنل میں پہنچا تھا. اور اٹس جسٹ امیزنگ کہ سم ون ہو ہیز پلیڈ ود all those players and is currently playing, it's just amazing کہ کس طریقے سے لوگوں کے منہ سے اسٹیٹمنٹس نکلتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ وہ اتنے قریب رہے ہیں. لیکن جو بھی ہے وہ ہے, جو آپ لوگ سمجھتے ہیں, آپ کی اب بہتر سمجھ ہوگی کیا عامر کو واپس آنا چاہیے ٹیم میں آفٹر آل دی اسٹیٹمنٹس. پرسنلی آئی اگری ود نجم سیٹھی, لیٹ ہم گو, لیٹ ہم پرفارم. اف ہز پرفارمنس از انڈینائبل, سلیکٹرز دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے یار. اب یار اس کو لفٹ نہ کراؤ زیادہ بندے کو, اور اس سے پرفارم کرنا ہے تو کر لے, پرفارم کرے گا تو آ جائے گا. دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. پیس ریس تو ہے نہیں, آپ کو پتہ ہے لائن لینتھ میں دیکھتے ہیں سلو بال مار دے گا. لیٹس سی واٹ ہیپنس. PSL آنے والا ہے, چیک اٹ آؤٹ گائز. دس از دا لسٹ جو میں نے بنائی تھی PSL کو ہائپ اپ کرنے کے لیے آپ سب کے لیے. بہت محنت ہوئی تھی اس لسٹ پہ, لٹرلی بہت محنت ہوئی تھی. Go check it out. Every PSL captain ranked from worst to best. And I'll give you a spoiler, the worst is محمد عامر. اور اس کے بعد بیسٹ آپ کو جا کے دیکھنا ہوگا, اور بیچ میں تو کئی کپتان ہیں, برینڈن مکلم, اوون مارگن, AB ڈیویلیئرس انٹرنیشنل پلیئر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, سنگاکارا, اور اس کے علاوہ پاکستانی جیسے آپ کو پتہ ہے آصف علی نے بھی کی ہے کپتانی PSL میں. جا کے چیک کریں لسٹ, آپ حیران ہوں گے کس نے کپتانی کی اور کس انوائرمنٹ کپتانی کی, کیا سرکمسٹانسز تھیں. عمر اکمل اور مکلم کے بیچ میں کیا ہوا تھا. گو چیک اٹ آؤٹ گائز, یو ول ناٹ ریگریٹ واچنگ دس ویڈیو. تو اس کے علاوہ یہ بس آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے چیزوں کے اوپر. آئی ایم ناٹ ریئلی ہیپی ود دا سلیکشن. چیف سلیکٹر از جسٹ سیمز لائک اے یس مین. لیکن باقی پلیئرز ہوں گے, ابھی باقی سلیکٹرز ہوں گے جو ان کے انڈر کام کریں گے. لیکن آنیسٹلی آپ کوئی بڑا پلیئر نہیں ڈالو گے اور وہ ہارون کے نیچے کام کر رہا ہوگا, تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ فرام وٹ ایور the selectors are remaining. Thank you so much for watching the video guys. بڑا مزہ آتا ہے, آپ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں چینل کو اور اس کے بعد کامنٹس چھوڑتے ہیں. کامنٹس میں بڑے ڈفرینٹ کامنٹس آتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں ہر کسی کو رپلائی کروں. مزہ آتا ہے آپ کامنٹس پڑھ کے, اور یہ کمیونٹی جو ہم نے ساتھ بنائی ہے اس کو میں بہت ویلیو کرتا ہوں. اور ہوپ فلی اگلی بار آپ دوسرا ویو پہ دیکھیں گے ویڈیو آئیز آف دا سلطان کی پلے لسٹ کی. یہ بہت امپورٹنٹ پلے لسٹ ہے پرسنلی میرے لیے, کیونکہ یہ اب وسیم اکرم کا ویو ہوگا میچ فکسنگ کے اوپر. جو بھی الیگیشنز تھی ساروں کی جواب دی ہیں انہوں نے, اور میں اب سب کے لیے ایک اسپیشل بنانے لگا ہوں
ڈسکس کرنے کے لیے اور پورٹری کرنے کے لیے وسیم کا ویو. So for that, do subscribe to the channel. And again, thank you so much for watching the video, guys. Happy Chinese New Year, and take care of yourself. I'll see you soon, and assalamu alaikum.